बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ही समझी जा रही थी, लेकिन अब ये हलचल, ये खलबली ऐसा लगता है कि सिर्फ अपोजिशन के दरमियान नहीं बल्कि PDM के दरमियान भी जा पहुंची है। अर्ली इंतखाबात का डिमांड करने वाली जमातें अब आपस में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने पर मजबूर हो गई हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की दो अहम जमातें JUI और PMLN के आपसी इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कारवान के तौर पर लॉन्ग मार्च करने की बात की और PMLN के सदर शहबाज शरीफ साहब इस बात की मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एहतजाज करेंगे और एहतजाज के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो ये आपस के इख्तलाफात जो पहले दिन आपको याद होगा APC हुई थी और उस टाइम पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि सब इस्तीफा दें और मामला ख़त्म हो जाएगा, बोरिया बिस्तरा बांध कर हुकूमत घर जाने वाली बनेगी। उनकी बात तब भी नहीं मानी गई थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामला चला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PDM को छोड़ने तक का मकाम आया और उस वक्त मामला इस्तीफों का बना था। तब इकट्ठी यकजा नजर आने वाली PMLN और JUI अब आपस में दरारें उनके दरमियान नजर आने लगी हैं। होगा क्या? एक तरफ अर्ली इंतखाबात यानी जल्द इंतखाबात करने की डिमांड, तो दूसरी तरफ ये इख्तलाफात। हुकूमत को कोई प्रेशर में डाल भी सकेगी PDM या नहीं डाल सकेगी। 18 तारीख को उनका जो इजलास है उसके अंदर ये तमाम मामला डिस्कस होने हैं, लेकिन वजूहात क्या बन रही हैं इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। सेकेंड टॉपिक में हम जाएंगे, बात करेंगे एक अहम ओहदे के हवाले से। एक ऐसा ओहदा जो कि पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए था, एक ऐसा ओहदा जिसकी तैनाती, जिसकी पोस्टिंग एक मामूल का काम है, इंस्टीट्यूशन का अंदरूनी मैटर है, एक ऐसा मैटर है जिसके ऊपर वज़ीर आज़म से मुशावरत तो की जाती है लेकिन काबीना तक ये मामला नहीं लेकर जाया जाता। DG ISI की तकर्री तैनाती, पोस्टिंग, ये एक ऐसा इशू बन गया जो कि जिसकी वजह से शहर इक़्तिदार की अहम गलियों के अंदर ये जो चहमगोइयाँ चलती रही, ये जो खुसर पुसर चलती रही, इसकी वजह से मामलात बिगाड़ की तरफ आए। अब फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें वो कहते हैं कि मामलात मीटिंग के बाद जो है वो तय पा गए तकरीबन, और तय पाने के बाद एक बार फिर प्रूव हो गया कि बेसिकली हुकूमत ने और अहम इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर फिर से एक और मामला हल कर लिया है। अब ये हल हुआ है या नहीं हुआ ये तो आने वाला वक्त बताएगा और इसके कितने दूररस नताइज होंगे ये भी एक अहम टॉपिक है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पहले मजमून की तरफ या पहले टॉपिक की तरफ जाऊं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूंगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इब्राहिम खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ JUI से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। हैदर ज़मान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। सेनेटर गौस नियाजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले, क्योंकि खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कामरान मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ है, मौलाना साहब को के जो शिकवे थे वो पहले दिन से ये थे कि इस्तीफ़ा दें, हुकूमत को घर भेजें, नहीं माना गया। उसके बाद PDM बनी, फिर कहा इस्तीफ़ा दें, हुकूमत को घर भेजें, नहीं माना गया। अब मौलाना साहब कहते हैं लॉन्ग मार्च करें, कारवान मार्च करें, फिर नहीं माना जा रहा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप लोग PDM का एक वाहिद सतून तो नहीं रह जाएंगे कहीं? देखिए, हमने अकेले शुरू किया था और अगर अकेले भी रह जाएंगे तो हमें इस पे कोई गिला नहीं होगा। हमारा स्टैंड पहले दिन भी वही था, हम खुद रिज़ाइन कर रहे थे, हमें रिज़ाइन से इन दोस्तों ने रोका था और उसके बाद इनका अपना प्रोग्राम भी ये था कि मुनासिब वक्त पे इस्तीफ़े भी देंगे, पीपल्स पार्टी का भी और नून का भी। वो मुनासिब वक्त पता नहीं कब आएगा, 3 साल गुजर गए, 2 साल रह गए। अब देखिए 18 तारीख को जो है ना वो फिर इजलास है, सरबराह इजलास है, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। मगर इसमें ज़ाहिर है बज़ाहिर जो है ना मजबूरियाँ जो नज़र आती हैं वो नैब से मुतालिक हैं। आप देखते हैं कि जब भी जो है ना ये मामला इस तरह से आते हैं तो पीपल्स पार्टी के हवाले से या नून के हवाले से नैब ज़्यादा मुतहरिक हो जाती है। उन्होंने उनकी बहनों और बेटियों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी जो है ना वो अदालतों में ले आए या उनके ख़िलाफ़ भी जो है ना मामला शुरू कर दिए। तो जब इस तरह से मामला हों, मैंने ख़ुद एक दिन अकेले बैठ के सोचा था कि अगर इस तरह के मामला आ जाएँ या सख्ती इस हद तक आ जाए बहनों और बेटियों तक, तो फिर क्या वो जस्टिफाई कर सकते हैं? किसी की हमशीरा तक आई बात, किसी की बेटी तक आई बात,
تو مجھے بھی جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی تھی کہ یہ اس چیز کو برداشت کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیے گا بعضوں کی بہنوں کو جو ہے نا نوٹسز جاری ہوئے نیب سے, بعض کی بیٹیوں کو جاری ہوئے, اور جب یہ سارا کچھ ہوگا تو ہاتھ مروڑا جائے گا, اور پھر اس کے بعد سینر صاحب, مولانا صاحب کے حوالے سے بھی تو ایک نیب کا معاملہ شروع ہوا تھا, اس کے بعد وہ حشش ہو گیا, وہ ابھی تک کوئی ایز سچ اس کے اوپر کارکردگی نہیں. تو یہ سارا نیب کا جو نزلہ ہے وہ آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پر ہی گرتا ہے؟ وہ جو مولانا صاحب کا معاملہ تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ وہ پریکٹیکلی جو ہے نا گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہم پریکٹیکلی اس طرح سے ایسا گورنمنٹ میں نہیں رہے, یا مولانا اس طرح سے ایسا نہیں رہے. ان کو تو زیادہ سے زیادہ کوئی کہہ سکتا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو نا یہ جو 4 چیزیں آپ کے پاس, موبائل ہے, قلم ہے, ویسٹ کوٹ ہے, کپڑے, یہ کہاں سے آئے ہیں. ان سے زیادہ جو یہ کہ اس کو اکاؤنٹ فار کرے, اس کے علاوہ ان کے اگینسٹ کوئی ایلیگیشن نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا جی. باقی چونکہ گورنمنٹ میں رہ گئے, ان کا ہاتھ مروڑنا زیادہ آسان ہے. سینیٹر غوث نیازی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ آپ لوگ سانو نہر والے پلتے پلاکے والا کام تو نہیں کرنے لگے جے یو آئی کے ساتھ؟ پہلے تو آپ کہتے تھے ہم استعفے بھی دینے کو تیار ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ پر ہو گئی, ہم لوگوں کو ڈچ کرا دیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے بیسکلی دھوکہ ہو گیا, اور اب آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہنا کہ نہیں جی لانگ مارچ ہم نہیں کرنے کو تیار ہیں, مختلف جگہ پر احتجاج ضرور کر لیں گے. پچھلے 1-1.5 سال سے یہ کام پہلے ہی پی ڈی ایم کر رہی ہے, کیا رکاوٹیں ہیں جو کہ آپ لوگ لانگ مارچ کی طرف نہیں جا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لانگ مارچ کے بھی حق میں ہیں اور ہم تو استعفوں کے بھی حق میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جب پیپلز پارٹی سے عثمان صاحب ناراض ہوئے تھے کیونکہ وہ ریزائن نہیں دینا چاہ رہے تھے, تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں, آپ جب کہیں گے ہم ریزائن دیں گے. لیکن عثمان صاحب کا یہ موقف تھا کہ جب تک سارے ہم اکٹھے مل کے ریزائن دیں گے اس کا امپیکٹ نہیں بنے گا, اس کا اثر نہیں ہوگا, اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا, تو پھر اس لیے وہ ملتوی ہوگا. اب لانگ مارچ کا بھی ابھی تو 18 تک ہو سکتا ہے. دیکھو نا حالات ڈے ٹو ڈے تبدیل ہو رہے ہیں, اس میں اسٹریٹجی تبدیل ہو رہی ہے تمام سیاسی پارٹیوں کی, تو اس میں 18 تک میرے خیال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ضرور کوئی رزلٹ نکل آئے گا. اور یہ نہیں ہو سینر سکتا. صاحب, I'm sorry I'm cutting you short here. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ آپ لوگ اس ٹائم پر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے استعفیٰ بھی دینا ہے, لانگ مارچ بھی کرنا ہے, لیکن ابھی بڑے باوثوق ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب کے جو طریقہ کار ہے پی ڈی ایم کو آگے لے کر چلنے کا, اس کے اندر اختلافات بڑے واضح ہو گئے ہیں, دراڑیں پڑ چکی ہیں. کرچی نہیں ہوا ابھی معاملہ, لیکن دراڑیں پڑ چکی ہیں. سینیٹر صاحب, کیا یہ دراڑیں فلفل ہو سکیں گی, ان کو فل اپ کر سکیں گے, یا پھر یہ وہی پیپلز پارٹی والا حال ہونے والا ہے؟ اس حکومت سے عوام کو پوری مسئلہ یہ حکومت, جی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ عصر کے وقت روزہ نہیں توڑنا چاہیے, تو ہم کبھی بھی جے یو آئی سے جے یو کو نہیں اتحاد ختم کریں گے. ہمارا جو مقصد واضح ہے کہ یہ ایک نالائق اور نااہل حکومت ہے, اس سے عوام کو نجات دلائی جائے, اور ساتھ دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو بھی طریقہ ہو, چاہے استعفے ہوں چاہے لانگ مارچ ہو, ہم اس کے جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہیں. اور یہ باتیں چھوٹی موٹی ڈسکشن, اس کے فائدے نقصانات پہ بات ہوتی رہتی ہے, لیکن میرے خیال ہے جب 18 کو میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا لائحہ عمل جو ہوگا وہ واضح ہوگا, اور وہ انشاءاللہ اس پہ چل کے ہم اس حکومت کو چلتا کریں گے انشاءاللہ. رائٹ. اچھا, حیدر زمان صاحب کی طرف جائیں. رائٹ, میں سینیٹر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. حیدر زمان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ رہی ہے. جس ٹائم پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ قیاس آرائیاں ہونا شروع ہوئی تھی کہ نہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی حصہ رہے گی, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں, تب ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ نہیں ہم اکیلے نہیں چھوڑ کے جائیں گے پی ڈی ایم کو, معاملات جو ہیں بہتری کی طرف چلے جائیں گے, پیچ اپ ہو جائے گا, somehow the other things will be taken towards a better turn. لیکن ایسا نہیں ہوا. حیدر صاحب, آپ اپنے پرانے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے یہ جو آپس کی دراڑ پڑی ہے جے یو آئی میں اور پی ایم ایل این میں, آپ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیکا. دیکھیے ہمیں یقیناً کچھ برا ایکسپیرینس ہوا, لیکن ہم نے بہت کوشش کی, اور آپ کو یاد ہے کہ جب کوئی بھی اس ملک میں ریئل اپوزیشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت محنت سے 2020 کے شروع سے یا 2019 کے اینڈ سے ان سب سے رابطے کیے. ایک ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے ایک ایجنڈے پہ. ہم نے کوشش کی کہ ہم 2020 کا فائنینشیل جو بجٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ
فیل کرا سکیں، لیکن ہمیں تب تک کامیابی نہیں ہوئی. اس بجٹ کے بعد پھر فائنلی پی ڈی ایم بنی، ہم نے بہت سارے سیشن کیے اور پھر پی ڈی ایم کا ستمبر میں ایک اعلانیہ آیا. انفارچونیٹلی اس اعلانیے کے بعد بہت ساری چیزوں پہ ہم ان کے ساتھ رہے اور جو ایک سٹیپس ایگری ہوئے تھے اس پہ ہم چلتے رہے، لیکن سم ویئر ڈاؤن دا لائن مولانا صاحب اور پی ایم ایل نواز کے دوستوں نے استعفوں کو پہلے رکھ دیا لانگ مارچ سے، جبکہ یہ کرونالوجی آف ایگریمنٹ نہیں تھی جو چارٹر تھا. اور ہم نے سینٹ نہیں لڑنا، ہم نے بائی الیکشنز نہیں لڑنے، ہم نے پارلیمان چھوڑنا ہے اور ہم نے کوئی لیکن انہوں نے آپ لوگوں کے کہنے پہ سینٹ کے انتخابات لڑے، آپ لوگ ان کے کہنے پہ استعفیٰ بھی دے سکتے تھے. گیو اینڈ ٹیک ہے نا، ساری جماعتوں کا منشور الگ الگ تھا. ہم کیوں دیں استعفیٰ جب تک پوری جو چیک لسٹ تھی ایگریڈ، جس میں نو کانفیڈنس تھے، جس میں بائی الیکشنز میں لڑنا تھا، جس میں صوبوں میں نو کانفیڈنس تھا، مرکز میں تھا، تمام پارلیمنٹری ٹولز کو ایگزاسٹ کر کے ہم نے آ کر پھر استعفوں کا آپشن ہم نے کنسیڈر کرنا تھا اور اس پہ اپنی رائے دینی تھی. بٹ سم وے ڈاؤن دا لائن انیکا I think there was more to it than what you see on the face of it. ابھی جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ مایوس کن ہے، افسوسناک ہے اور انفارچونیٹ ہے کہ مولانا صاحب ایک باری پھر کچھ ایسی چیزیں کہہ رہے ہیں اور شاید اگری نہیں ہو رہی، یا پرابلم آ رہا ہے، یا پی ایم ایل نواز ان پہ اگری نہیں کر رہی، اور اس قسم کی جب سگنلنگ ہوگی تو ایونچولی جو ڈی ایم ہے وہ بالکل ایک ڈمی موومنٹ بن سکتی ہے، جس کا خطرہ ہے، جو ہم چاہیں گے نہ بنے، کیونکہ حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا. ہم سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ اگر اس میں رہتے تو شاید اور زیادہ اس کو طاقت ملتی. لیکن حیدر صاحب، میں ابراہیم صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں بیفور آئی گو ٹورڈز دا بریک. ابراہیم صاحب، پاکستان تحریک انصاف غلطیاں کرتی ہے، پاؤں پہ کلہاڑے مارتی ہے، ادھر سے پی ڈی ایم کہتی ہے ہم بھی پاؤں پہ کلہاڑا مار سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر پی ڈی ایم کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے تمام کی تمام کارکردگی بھی بالکل ٹھیک جا رہی ہے. اپوزیشن کو چھوڑ کے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو عوامی اصل مسائل ہیں، جس کی بیسکلی پی ڈی ایم بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم عوامی مسائل کو اٹھائیں گے، اجاگر کریں گے تھرو ڈفرینٹ مینز، اس کے حل کے بارے میں تو آپ نے پھر بھی کام نہیں کیا نا. چلیے آپ لوگوں کے اوپر پریشر اپوزیشن کا تھوڑا کم ہو گیا، لیکن عوامی پریشر تو ماؤنٹ ہو رہا ہے. از پاکستان تحریک انصاف ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ دیٹ؟ جی، کس نے آپ کو کہا کہ ہم اس پہ کام نہیں کر رہے؟ ہم اس وقت ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جا رہے ہیں. ٹارگیٹڈ ایل این جی کی آپ کے پاس کوئی بڈ نہیں آئی ہے؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. ایل این جی کارپوریشن آف پاکستان ہماری آلریڈی جو ہے 10 شپس کے جو ہیں وہ آلریڈی ہمارے کانٹریکٹس سیکیور ہو چکے ہیں. یہ شاید سردیوں کے اندر بحران نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی بحران والا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، دیکھیں، بحران والا مقصد ہے کہ کنزمپشن بہت زیادہ بڑھتی ہے، لیکن ہمارے جو 11 تھے وہ اس دفعہ 10 ہوئے ہیں. اور لوڈ شیڈنگ تو ہوتی ہے سردیوں میں، کیونکہ آپ کی 10% جو سی این جی ہے وہ سالانہ کے حساب سے ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے، آپ کی پیچھے سے پروڈکشن کم ہوتی جا رہی ہے. اور اب آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا ڈیپینڈ امپورٹڈ ایل این جی پہ، یا جس طرح سے اب وہ ٹائپی والا ہے وہ پائپ لائن. لیکن میرا یہ ٹیکنیکل ایشوز کے اندر جانے سے پہلے میرا پرپز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اصل چیلنج شاید اپوزیشن نہ ہو اس وقت. آپ لوگوں کے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ 2 سال بعد آپ لوگوں نے انتخابات میں جانا ہے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس کے جیسے احساس کارڈ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی انکم اتنی لو ہے کہ وہ ان کا گزارا مشکل تھا، تو اس پہ ان کو احساس کارڈ کے تھرو ہی ان کو سبسڈائز جو ہے مرچنڈائز جو ہے وہ مل جائے گی. جو یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز اویلیبل ہیں وہاں سے ہو جائے گی، ورنہ ڈی سی لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ شاپس احساس کارڈ، ہیلتھ کارڈ، ان کے علاوہ کامیاب جوان، یہ 3 چیزیں آپ کامیاب جوان. اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا کاشتکار کے لیے جو کسان کارڈ ہے وہ بھی آپ کا آن دا ٹیبل ہے، جس پہ کہ اس کو بہت بڑی فیسلٹی دی جا رہی ہے کہ بجائے آپ سود خوروں سے جا کے اپنا وہ اٹھائیں سود پہ پیسہ اور انویسٹ کریں، وہ اپنا انٹرسٹ فری جو ہے لون وہ چھوٹے کاشتکار کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف نے بولا ہے کہ پاکستان کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ آسمانوں سے بات کرنے جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بھی بولا ہے کہ جو قوت خرید ہے لوگوں کی وہ کم ہو رہی ہے اور پاکستان میں بتدریج کم ہو رہی ہے. تو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نا ابراہیم صاحب. دیکھیں آئی ایم ایف کا تو انہی سے تو بات کرنے گئے ہیں شوکت ترین صاحب. میں وہی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جو آئی ایم ایف کا ایشو ہے تو آئی ایم ایف کو تو پہلے پتہ ہے کہ اس سے پہلے کیا کچھ ہوا ہے.
ٹھیک ہے, جہاں پر مقصد ہے کہ 17 والے 37 کروڑ میں پر کلومیٹر وہ بنائی گئی روڈز, اور جہاں پر مقصد ہے کہ انہوں نے کیا کیا, سنیں میں وہی بتا رہا ہوں نا, کیسے چھوڑ دیں ایک چیز کو. آپ کو کنویں میں دھکا جنہوں نے دیا ہے وہ دھکا دے کے اب تالیاں بجا رہے ہیں کہ جی دیکھو جی کیسے کنویں سے نہیں نکل پا رہے ہیں, یا مزید گڑھا ہم انشاءاللہ کنویں سے نکال رہے ہیں. پاکستان کا مستقبل بالکل تابناک ہے, آپ تھوڑا ویٹ کریں, انشاءاللہ یہ افغان ایشو سیٹل ہونے دیں, اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے معاملات سی پیک باقی کرونا ہماری وجہ سے آیا ہے. نہیں آپ کی وجہ سے نہیں آیا, دیکھیں کرونا کا جس طرح سے ہینڈل کیا پاکستان نے, پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں میں بریک کی طرف جاؤں, پھر میں آپ کی طرف ہی واپس آتی ہوں. اور میں نے ایک چیز اور بھی سنوانی ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ نے آج فرمائی ہے, اور عمران خان صاحب کی حکومت کے کچھ اور ایام بڑھانے کی وہ بات کر رہی ہیں. دوسری طرف ارلی انتخابات کی بھی بات ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگلے 2 سال اور اپوزیشن کے لیے آپسی تناؤ ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کے اوپر تنقید بن رہی ہے, ہو رہی ہے, کسی حد تک وجہ بھی ہے, کسی حد تک نہیں بھی. مریم نواز صاحبہ نے آج دل کھول کے تنقید کی ہے. کیا فرمایا ہے وہ سن لیجیے. نہ یہ وزیر اعظم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے, نہ یہ کسی جمہوریت کا مسئلہ ہے, نہ کسی جمہوری اصول کا مسئلہ ہے, نہ ہی یہ کوئی آئینی کردار کا مسئلہ ہے. یہ اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو چند دن اور مہلت دینے کا نسخہ ہے. اداروں کا ملک کا تماشا بن چکا ہے صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ کی حکومت چلاتا ہے, وہ آپ کے اپوننٹس کو کے لیے اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی یہ ساری باتیں تمام. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی بات کر رہے تھے, کامران مرتضیٰ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا جب بازو مڑوڑنا ہوتا ہے تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کو بیورو کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد آرڈیننس آیا, آرڈیننس 120 دن تک رہتا ہے, اس کے بعد بھی کیا یہی تماشا ہوگا یا نہیں. لیکن اس کو ایک اور چیز کے ساتھ ذرا ملا کر سنیے گا کہ مریم نواز صاحبہ فرما رہی ہیں کہ چند دن کی اور حکومت بڑھانے کے لیے بات ہو رہا ہے, اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. سنیے گا. بطور پی ڈی ایم اور تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام جو اس ملک کے اندر رہنے والے باسی ہیں, ان کا نہ صرف یہ مطالبہ ہے بلکہ ان کا حق ہے ہم سب کا کہ اس ملک میں فلف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں. آپ نے مریم نواز صاحبہ کی بات سنی کہ آپ ایک شخص, آپ کو 4 سال سے پتا تھا, 3 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے, آپ کو پتا تھا کہ چیئرمین نیب نے جو ہے وہ الٹیمیٹلی 8 اکتوبر کو ان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی. لکھا گیا ہے ان ایکسٹینڈیبل پیریڈ آف 4 ایئرز. وہ آپ لوگوں نے آرڈیننس لائے, آپ لوگوں نے اس کو چینج کر دیا. کیا شخصیات ضروری ہیں یا ادارے ضروری ہیں؟ اور مریم نواز صاحبہ نے جو فرمایا کہ آپ لوگ اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے بیسکلی یہ کر رہے ہیں, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, الزامات لگانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم نے اس کو معاملے کو اگر اٹھا کے ہم جو کچھ کر رہے ہیں ود ان دا پریمیسز آف لا, اگر ہم قانون سے ہٹ کے کوئی کام کر رہے ہوں تو ان کو حق ہے بات کرنے کا, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بات یہ دیکھیں, لیکن آرڈیننس تب آتا ہے جب نیشنل اسمبلی کا سیشن نہ ہو رہا ہو. آرڈیننس تب آتا ہے جب آپ نے کسی قانون کو ایک تو زیادہ ایکسپلین کرنا ہو یا اس کی تشریح کرنی ہو, یا آرڈیننس تب آتا ہے جب کوئی ایمرجنسی ہو, کوئی ایکسیجنسی ہو. ایسا کچھ بھی نہیں تھا ابراہیم صاحب. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ ہمیں تانے کون دے رہے ہیں؟ ایسا روز والے کہ شپمنٹ آ گئی ان کی مال کی, تو اس وقت جو ہے ایس آر او ایشو ہو گیا کہ جی ریلیکسیشن, اس میں جو ہے اپنا ٹیکس اس پہ نہیں لگے گی, سیلز ٹیکس نہیں لگے گا. اور جو ان کے شپس آف لوڈ ہو گئے تو اس کے بعد ایس آر او آ گیا جی کہ دوبارہ ٹیکسیشن شروع ہو جائے گی اس پہ سیلز ٹیکس کی. یہ لوگ کی کس, میں کہتا ہوں کن بنیادوں پہ اور کس اتھارٹی کے تحت اور کون سے مورل اتھارٹی کے تحت یہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر ٹی وی, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے, ابھی میں سن رہا تھا, فرما رہی تھی کہ جی شیر کی وہ پہن کے پتہ نہیں شیر نہیں بنا جا سکتا. خدا کے لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں, اپنے آپ کو جانور کے ساتھ مشتبہ کر کے اور آپ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کر رہے ہیں, تو یہ کوئی مائنڈ سیٹ کا بھی ایشو ہے. کوئی پولیٹیکل ایکیومن بھی تو ہونا چاہیے نا, پولیٹیکل وزڈم بھی ہونی چاہیے, کوئی تھوڑا سا مقصد ہے. اچھا, اگر پولیٹیکل ایکیومن کی بات کریں ابراہیم صاحب, تو جو مسئلہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا کر دیا
وہ آپ لوگ بڑے آرام سے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ڈسکشن، میں ابھی نیب چیئرمین کی بات کر رہی ہوں، ایک اور بڑا مسئلہ کرنے کی بات جو ہم اینڈ پہ کریں گے لاسٹ والے سیگمنٹ میں، وہ حل ہو سکتا تھا، یا آپ لوگوں نے 8 اکتوبر کو این آرڈیننس لائے ہیں، تو اس سے میلافائڈے لگتی ہے۔ دیکھیں ہمارا پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اور انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، پریزیڈنٹ کو مقصد ہے کہ انہوں نے بھیجا ہے، پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، یہ پوائنٹ آ گیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ تو جانے مانے وکیل بھی ہیں، ابراہیم خان صاحب نے فرمایا کہ قانون کے مطابق ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں، اس میں قانون کے مطابق اس لیے نہیں ہوا، گو کہ ایک پروویژن ہے کہ آپ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، مگر کوئی ایسی بات ہو جائے اچانک، دیکھیے آپ چند دن پہلے بھی جو ہے نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی تھا، سینٹ کا بھی تھا، کل سے پھر دونوں ہاؤسز آ رہے ہیں، کل 8 تاریخ کو آپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، جس دن جو ہے نا وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ بدنیتی تو صاف نظر آ رہی ہے۔ اور پھر پرسن اسپیسیفک آپ نے کبھی قانون دیکھا ہے؟ یہ ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے یا پھر اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے، تو یہ جو کچھ بھی ہوا یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ آپ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر رہے ہیں نا، کل پارلیمنٹ آپ کو بائی پاس کرے گی، یہ وقت آئے گا۔ پارلیمنٹ کیسے بائی پاس کرے گا کامران مرتضیٰ؟ کل کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، یہ دیکھ لیجئے گا۔ چند دن یہ پچھلے جتنا جو چلا ہے پچھلا نیشنل اسمبلی کا سیشن، اس میں ایک دن بھی یہ کورم پورا کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے۔ وہ ایک طاقت، ایک میگنیٹ پاور ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا کامران صاحب، فرق وہ نہیں، تو سارے کام کر وہ رہے ہیں اس لیے فرق نہیں پڑ رہا تھا، کہیں پہ کوئی میگنیٹ کی پاور ہے جو ان کو اکٹھا کر دیتی ہے، پھر وسل بجتی ہے، اور وسل بجتی ہے تو پھر جو ہے نا اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جس دن وہ میگنیٹ پاور جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو گئی، جس کے اوپر چیخ سے وہ میگنیٹک پاور ادھر ادھر ہونے والی ہے کامران صاحب یا نہیں؟ کچھ تھوڑی سی تو ہوئی ہے نا، ہوئی ہے؟ کدھر کی طرف ہوئی ہے؟ یہ KPK کی طرف ہوئی ہے۔ KPK کی طرف ہوئی ہے؟ اچھا مجھے بتائیں، یہ میگنیٹک پاور جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ دوسری جماعتوں کی طرف رخ کر رہی ہے؟ ظاہر ہے اس میں دوسری جماعتیں جب وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا وہ سٹیک اور کیرٹ والا معاملہ ہے۔ ان جماعتوں میں سے PMLN ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، اس کا کوئی آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے ہو سکتا ہے والا کام نہیں ہے، ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ اس میں سے نہیں، اس میں ایسا ہے کہ اس میں بھی جو پھر آگے جو ہے نا کچھ حصے ہیں اس کے۔ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز مجھے صاحب، نام نہیں پتا، میں نام نہیں جانتا اتنے۔ اچھا ہاں، مگر شہباز شریف صاحب کا نام نہیں آپ کو پتا؟ نہیں، نام تو ان کو جانتا، مگر ان لوگوں کے نام نہیں جانتا، مگر بہرحال جو ہے نا وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ دوستانہ جو ہے نا مفاہمت کا وہ رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس مفاہمت سے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ سینیٹر صاحب، سینیٹر غوث نیازی صاحب، آپ سن رہے ہیں کہ میگنیٹک پاور کسی اور طرف رخ کر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ آئی ول ناٹ میک دس کوسچن لانگ، ڈائریکٹ آپ کا کامنٹ۔ سینیٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے، میں بریک کی طرف جاتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ کو فون لائن پر لیتے ہیں، آپ کا اسکائپ کے کنیکشن کا کچھ ایشو آ رہا ہے، سی یو آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ سینیٹر غوث نیازی صاحب، آپ کا کچھ کنیکشن کا ایشو تھا، جو سوال میں نے کیا تھا مقناطیس کے حوالے سے کہ مقناطیس ادھر ادھر بھی ہو رہا ہے کامران مرتضیٰ صاحب کے مطابق، اس کا جواب دینا چاہیں گے سینیٹر صاحب؟ آج اب اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، اس میں موجودہ جو حکومت ہے وہ اس کو ہر طرح سے اس نے سپورٹ بھی کیا ہے، آؤٹ آف دی وے بھی سپورٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پہ ایک سوالی نشان بھی اٹھے ہیں۔ اس کے باوجود موجودہ حکومت نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بحران ہی کھڑا کیا ہے اور کوئی نہ کوئی مسائل ہی کھڑے کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب اس نے جو ریاست نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس نے کچھ نہ کچھ تو سنبھالا دینا ہے۔ یہ اعتراف ہے سینیٹر صاحب کہ آپ کی طرف بھی کچھ گفت و شنید ہو رہی ہے، اس کو میں اعتراف سمجھوں؟ نہیں ہے، ہماری طرف سے گفت و شنید کوئی نہیں ہو رہی، لیکن ہم یہ کہ ملک کو، جہاں ملک کا مسئلہ آئے گا، ملک میں یہ جمہوریت کا مسئلہ آئے گا تو ظاہر ہے ہم اس کو پریفر کریں گے اور اپنے دوستوں کو منائیں گے کہ جمہوریت کو بہرحال بحال رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوبارہ جو ہے کوئی کامریت کا دور یہ شروع ہو جائے۔ تو یہ چیز ہے، ہم چاہے اس کا مطلب یہ ہو کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں۔ نہیں، ہماری کوشش ہے 5 سال پورے کریں، لیکن اگر ہم دیکھیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں ارلی الیکشنز ملک کے مفاد میں۔ نہیں، اب دیکھنا جو موجودہ صورتحال ہے
اس میں تو یہ ہم نے تو 4-5 دن پہلے فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کر کے پی ڈی ایم پوری کی قیادت نے کہا کہ ری الیکشن ہونا چاہیے، تو اس پہ گفت و شنید ہو رہی ہے. اب دیکھو سینیٹر صاحب مجھے ایک بات بتا دیجیے گا، میں کلیئرٹی لینا چاہ رہی ہوں نیازی صاحب، کیا پاکستان مسلم لیگ نون بھی کلیئر ہے کہ اسے چاہیے کیا؟ ارلی الیکشن چاہیے یا جمہوریت کا تسلسل چاہیے؟ ہاں جی، جمہوریت کا تسلسل چاہیے نا جی. بس پھر ارلی الیکشن کو بھول جائیں. اب تو دیکھو آپ نے میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ جتنے بھی اپوزیشن میں اگر ووٹ نظر آ رہی ہے تو مقصد اس کا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے مقصد؟ یہی ہے کہ وہ موجودہ پوزیشن چاہتی ہے کہ یہ اپنی ٹرم پوری کریں، لیکن جیسے شہباز صاحب اور فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں، مطلب اب ایک ہی ادارہ بچا ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ، اس کو بھی یہ کرٹیسائز کرنے کے درپے ہے. ٹھیک ہے، یہ کس طرح اس نوٹیفیکیشن کو کیا ہے. آپ دیکھیں وزراء کے بیان دیکھ رہے ہیں، ایک وزراء نے کل کہا ہے کہ جی وہ 3 سے 5 نام جائیں گے اور وہ اس پہ جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب اس پہ فیصلہ کر دیں گے. آج دوسرے منسٹر صاحب پہ انفارمیشن کا اچھا آپ نے بڑے خوبصورتی سے گگلی کرائی ہے ویسے سینیٹر صاحب، آئی مسٹ کمینڈ یو. میں نے جو سوال پوچھا نا آپ نے ان کو گھما دیا ہے پی ٹی آئی کی طرف، لیکن حیدر صاحب میں آپ کی طرف یہی سوال لے آتی ہوں کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ بھی ہم نے اسی حوالے سے کرنا تھا. ایک اہم عہدہ ہے، ایک تعظیم والا عہدہ ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک اہم عہدہ ہے، پولیٹیسائز ہو گیا انفارچونیٹلی ایک نوٹیفیکیشن نہ آنے سے. حیدر صاحب should this have been handled like this؟ کیا یہ پہلی باری ہو رہا ہے؟ نوٹیفیکیشن ڈز ناٹ رنگ اینی بیلز. ہاں ایک نوٹیفیکیشن اور بھی نکلنا تھا کچھ سال 1-1.5 سال پہلے. ہاں آپ کو یاد ہے کہ اس کے اندر کیا تعطل ہوا. اور یہ آپ آرمی چیف کے نوٹس کی بات کر رہے ہیں نا، کھل کے بات کر رہے ہیں نا. بتا رہا ہوں نا. ہاں مطلب ہے کہ آپ کو وہ یاد نہیں ہے کہ وہ کیا معاملہ ہوا تھا. وہ پورا ملک ایک بلا وجہ سے ایک ایشو میں ڈال دیا گیا. اصل میں پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، معذرت کے ساتھ، کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہو، ایل این جی منگوانی ہو، آٹا منگوانا ہو ٹائملی، کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ ہو، ان کا ایک کرائسس ہے انٹرنل اور ڈیسیجن میکنگ کا. اب یہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، ایک بڑا اہم عہدہ تھا اور یہ 26ویں ڈی جی آئی ایس آئی ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ پی ایم سیکریٹریٹ کے نیچے آئی ایس آئی ہوتی ہے، پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے. لیکن یہ بالکل آپ کی بات جو آپ نے پروگرام کی ابتدائیے میں کی، یہ کنسلٹیشن ہوئی. جہاں کنسلٹیشن ہو جاتی ہے وہاں یہ حالت ہے، اور جہاں نہیں ہوتی وہاں آرڈیننس نکل آتا ہے راتوں رات. اور جو ہے نہ جانے کون سی وہ تلسماتی یا کون سی ایسی کیلکولیشن ہے جو کی جاتی ہے، اور ایک سی ایم بھی نکل آتا ہے اور یہ کیلکولیشن والی بات ذرا پرسنل ہو جاتی ہے نا حیدر صاحب. میں تمہاری بات یہ ہے کہ میں آنا جس بات پہ چاہ رہا ہوں کہ 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی، صحیح ہوئی یا غلط ہوئی. بات یہ ہے کہ ہم مفروضوں پہ بات ہی کر رہے ہیں نا کہ کیا میٹنگ میں ہوا ہوگا. 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. فوج کا ایک بڑا رسپیکٹیبل ادارہ ہے، وہ ادارہ ایک انسٹیٹیوشن کی طرح کام کرتا ہے، وہ فرد واحد کے مرہون منت نہیں ہوتا. آپ نے افغانستان کی پالیسی ہو، فارن پالیسی ہو، سیکیورٹی پالیسی ہو، آپ کا ڈیفنس پروگرام ہو، آرمز پروکیورمنٹ ہو، آپ کا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں ان کی ایک انٹرنل کنسلٹیشن ہوتی ہے اور پھر گورنمنٹ کے ریلیونٹ کوارٹرز کے ساتھ اس کی مشاورت ہوتی ہے. یہاں یہ شاید سوچ لیا گیا ہے کہ کوئی ایک شخص اگر کسی پروجیکٹ پہ ہے تو وہ شخص کے مرہون منت ہے. یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے ابراہیم خان صاحب کی طرف ایسے نہیں ہوتا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا حیدر صاحب. جتنا بھی ہے مجھے ایک بات ویری کوئکلی. ہاں دوسرا 11 کور is a far more important assignment if it is in the context of Afghanistan. And thirdly جو ادارہ ہے وہ اپنے ان کے ایک ٹینیور پیریڈ ہوتے ہیں اور اسائنمنٹ پہ. اچھا یہ وہ پروفیشنل تمام چیزیں انسٹیٹیوشنل معاملے ہیں. ابراہیم خان صاحب کو نہیں بتاتے کہ آپ کہاں کیا کیا یہ حکومت نے کیا کیا. یہ ایسی چیز جو کہ کبھی کنٹروورشل نہیں بنی وہ بھی کنٹروورشل بنی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز جو انٹرنل یا پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں یہ ویسے ہی ان کو آن ایئر نہیں ہونا چاہیے. کابینہ کے اندر آپ ڈسکس کر رہے ہیں، منسٹرز آپ کے آگے، انفارمیشن منسٹر آپ کے کر رہے ہیں پریسز اس کے اوپر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کر دیا ہے تو کوئی ٹھیک کر دیا ہے، غلط کیا مطلب پی ٹی آئی. میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی جو حساس قسم کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں یا
अपॉइंटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक होता है, ये चीजें जो वजीर है आजम साहब को इसको काबीना में नहीं लेकर जाना चाहिए था ना इब्राहिम नहीं खान नहीं साहब? क्यों नहीं लेके जाना ये चाहिए था? काबीना का मसला तो नहीं है, ये सीओएस और आपस में वजीर आजम डिस्कस करते हैं और डिसाइड कर देते हैं। देखिए ऐसा ही होता है। वजीर आजम का जो है ये प्रेरोगेटिव है कि वो उनके पास जो सीओएस भेजते हैं समरी, उसमें से उन्होंने अपनी चॉइस करनी होती है कि तो चॉइस करके भेजा होगा तभी आईएसपीआर ने अनाउंस किया। मुझे आई डोंट हैव द डिटेल्स और ना मैं उस तरफ ज़्यादा जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वन और दी अदर कोई भी बने, दे आर सन्स ऑफ द सॉइल और हार्ड अर्नड उनकी ये पोजीशंस होती हैं। Exactly, then just give a नहीं उठ notification. के आसमान से नहीं उतर के आ जाते वो लोग, मेहनत है उनकी, सारी जिंदगी की उनकी वो है, एक टारगेट अचीवमेंट के अलावा परफॉर्मेंस है उनकी, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कंसिडर होती हैं। उस तरफ मैं नहीं जाना। मैं सिर्फ गौस साहब के, न्याजी साहब की एक बात का कि जी एक इदारा रह गया था उसको भी ये पोलिटिसाइज कर रहे हैं। और भाई पोलिटिसाइज तो आप करते करते एक दफ़ा जद्दा चले गए और अब लंदन गए, आप बैठे हैं और हमें ताने दे रहे हैं। खुदा के लिए कोई थोड़ा सा काफिया रदीफ मिला लिया करें, उसके बाद जो भी बात करें बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, नहीं मैं इनकी कामरान मुर्जा साहब की तरफ कह रहे थे कि ये जो है लीगल नहीं हुआ। अगर ये लीगल नहीं हुआ जो कि इसके हवाले से था ऑर्डिनेंस के, तो आप उसके लिए कोर्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, कोर्ट्स में जाएं, चैलेंज करें। क्विक 2 सेकंड्स क्लोजिंग रिमार्क्स कामरान मुर्जा साहब। बात ये कि लगता ये है कि अब पीटीआई के अलावा और लोगों को भी गोद लेने की कोशिश हो रही है। ये एंडिंग रिमार्क्स है कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। इब्राहिम खान साहब बहुत शुक्रिया। सेनेटर गौस न्याजी साहब थैंक यू सो मच। हैदर जमान कुरैशी साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तमाम का। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, वक्त खत्म हो गया, अदरवाइज वी वुड हैव एक्सटेंडेड दिस डिस्कशन एज वेल। अल्लाह हाफिज़ नासिर।